नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, GHQ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इसके अलावा आपको इमरान खान साहब और कैमरे के आमने सामने एक वीडियो और एक हसास नोयत की मीटिंग के मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताएंगे। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम, ताज़ा तरीन और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इसके अलावा हमारे ज़राए ने एक और बहुत बड़ी और अहम खबर की तस्दीक की है। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ जब अडियाला जेल में PTI का धरना हुआ, अडियाला जेल के अतराफ जब PTI का धरना जारी था और उस वक्त इस धरने पर क्रैकडाउन किया गया, अलीमा खान साहबा के ऊपर जो है वो आप कह लें कि पानी की तोप की जद में आई और उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया और इसकी जो वीडियोज़ हैं ये भी इस वक्त वायरल है। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के कैमरे के आमने सामने आना और फिर एक बहुत ख़ास किस्म का पैगाम एक बहुत ख़ास किस्म की शख्सियत को देना, इसके मुतल्लिक भी एक अहम स्टोरी हमारे पास है। ये स्टोरी आपके सामने शेयर करते हैं। तो मामला ये है कि ये स्टोरी और ये ख़बर जो है ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब हमने आपको इनसाइड न्यूज़ के इसी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये खबर दी थी कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में PTI का जो धरना देने की सलाहियत है, PTI की अडियाला जेल की जानिब मार्च करने की जो सलाहियत है कि ये कितने ज़्यादा कारकुन अडियाला जेल की जानिब ला सकते हैं, उसकी एक असेसमेंट थी इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। और उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि PTI ने जब अडियाला जेल की जानिब मार्च किया और इसी तरह अगर PTI ने D चौक की जानिब मार्च किया तो इसको रोकना नामुमकिन होगा। इसकी तफसील हमने पिछले वीलॉग में बयान की थी। ये बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए आप हमारा पिछला वीलॉग भी देख सकते हैं। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में एक और ख़बर जो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में दी कि इमरान खान साहब को एक और जेल में मुंतकिल करने के हवाले से एक संजीदा नोयत का प्रपोज़ल ना सिर्फ सामने आया बल्कि इसके ऊपर एक इंतहाई अहम नोयत की मीटिंग भी हुई और अब हमारी इसी खबर की बाकायदा तस्दीक भी की गई है। उस वक्त नून लीग के कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन अब हुकूमती सतह पर हमारी इस खबर की तस्दीक की गई है क्योंकि अब खबर ये आई है कि हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया है जो कि 2 लाइन का या 2 जुमलों का मौक़िफ़ ये आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने ये कहा है कि हमने इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है और इसके लिए इक़दामात लेने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद इसी जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने यह कहा है कि मामलात उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। PTI ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे को हर सूरत में पूरा करना है और हम इस एजेंडे को पूरा नहीं होने देंगे। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं यानी शहबाज शरीफ, जो जाली वज़ीर-ए-आज़म के जाली कोऑर्डिनेटर अख्तियार वली साहब ने ये कहा कि हम इस वक्त इमरान खान को अडियाला से मुंतकिल करना चाहते हैं क्योंकि वज़ीर आला खेपी सुहेल आफरीदी वो मंशियात के स्मगलरों से गठ जोड़ कर रहे हैं। वो वज़ीर आला की परफॉर्मेंस के पर तवज्जो नहीं देते और उनकी तवज्जो ये है कि मंशियात फरोशों से गठ जोड़ करके अडियाला जेल के ऊपर कोई धावा बोला जाए और वहाँ पे कोई बदअमनी की सूरत हाल पैदा की जाए। इसलिए अब हम इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी वो खबर जो हमने आपको आज से 2 दिन पहले दी उस खबर की बाकायदा तस्दीक कर दी गई। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की खुफिया रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक भी एक और बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है और ये खबर भी हमने आपको इनसाइड न्यूज़ के इसी प्लेटफॉर्म पर
تقریباً ایک ہفتہ پہلے بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو خفیہ ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اڈیالہ جیل میں کس مقام پر ہوتی ہے، اور پھر وہ خفیہ ریکارڈنگ کون کون سی شخصیات دیکھتی ہیں، اور جب اس ریکارڈنگ کو دیکھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، تو اس کے مطابق پھر تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا اقدام کیا جاتا ہے، ایک نئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ اب ہماری اس خبر کی بھی تصدیق ہوئی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس مرتبہ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ان کی بہنوں سے، اس ملاقات میں انہوں نے اپنی بہنوں کا حال احوال تک نہیں پوچھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان میں جس طرح سے واضح فرق ہے، اسی طرح ایک تحریک انصاف اڈیالہ اور ایک پاکستان تحریک انصاف بنائی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں بہت جلد فرق واضح ہو جائے گا، اور شخصیت پرست اس پارٹی میں رہیں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے خود اعتراف جرم کر لیا کہ ہم زبردستی اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ کوششیں کی گئیں، اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم اور جبر کیا گیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ فروری 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر لیا۔ لیکن اب انہوں نے ریکارڈنگ والی بات کی بھی تصدیق کر دی، کیونکہ رانا ثناء اللہ کو کیسے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ سے کیا بات چیت ہوئی، اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کا حال احوال پوچھا یا نہیں پوچھا، یا ان کی ملاقات اگر کسی اور سے ہوئی ہے تو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے متعلق کوئی بات کی یا نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو جی ایچ کیو کے ترجمان اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے ایک اور اہم بریکنگ نیوز بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جی ایچ کیو کے ترجمان ہیں، جن کو پیپلز پارٹی بھی ناپسند کرتی ہے، جن کو نون لیگ بھی ناپسند کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ان کو زبردستی حکومتی صفوں میں گھسایا گیا ہے، اور ان کی پالیسیز اور ان کے بیانات سے الٹا یہ جو جعلی حکومت پہلی بدنام زمانہ ہے، اس کی مزید بدنامی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو جی ایچ کیو کے ترجمان ہیں، اور خود کہتے بھی ہیں کہ میں ان کا ترجمان ہوں، یعنی فیصل واؤڈا، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے عمل پر، اور یہ تقسیم کرنے کا جو عمل ہے یہ باقاعدہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ ہمیں صرف دکھاوے کے لیے تقریریں کرنے دیں، لیکن عمل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کہیں گے، اور اگر ہمارے کہے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر بربریت کے ساتھ رد عمل آئے گا۔ یعنی وہ دھمکا رہے ہیں کہ جس نے ہماری بات، اسٹیبلشمنٹ کی بات، اس جعلی حکومت کی بات نہ مانی، اس کے خلاف بربریت کے ساتھ رد عمل آئے گا۔ کیمراز کے سامنے، سکرینز کے سامنے وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کتنی لاقانونیت ہے، اور اسلام آباد میں جو بیٹھی عالمی سفارتی برادری ہے وہ ان بیانات کو کیسے دیکھ رہی ہوگی کہ پاکستان میں کیا کوئی جمہوریت، سیاسی حقوق یا انسانی حقوق موجود ہیں یا نہیں موجود۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب اور کیمرہ، اس کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے کیمرے کے سامنے آ کے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ یہ ویڈیو انہوں نے کس کے لیے ریکارڈ کروائی، اور یہ ویڈیو پھر کس تک پہنچی، اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کیمرے والی خبر آئی اور عمران خان صاحب کی ویڈیو والی خبر آئی، دوسری جانب ایک مرتبہ پھر ایک اور سورس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی خفیہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں حفیظ اللہ نیازی، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں جو الفاظ بولتے ہیں اپنے پارٹی ممبرز کے ساتھ، یا اپنی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے دوران، یا پھر وکلاء سے ملاقات کے دوران، اس میں عمران خان صاحب بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، شہباز شریف کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے لیے عمران خان صاحب بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک جو لفظ بول رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جان بوجھ کر یہ سخت الفاظ بولتے ہیں تاکہ جس شخصیت کے لیے وہ یہ سخت الفاظ بول رہے ہیں اس کو غصہ دلائیں، اور وہ جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو، ان کا تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو غصہ دلاتے ہیں، اور اس کا ایک الگ مطلب یہ بھی ہے
کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان کی ریکارڈنگ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ رہی ہے، لیکن 2.25 سال سے وہ جیل میں قید ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ کا سامنا نہیں ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب اور کیمرے کے سامنے ایک ویڈیو کے متعلق ایک دلچسپ انکشاف ہوا ہے۔ یہ بڑے مزے کی خبر ہے اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس خبر پر کامنٹ بھی کریں، شائستگی کے ساتھ کامنٹ کریں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف جو خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں اور ایک طرف عمران خان صاحب کے جو سخت پیغامات ہیں ان کو علیمہ خان صاحبہ خود ان کے بقول اب انہوں نے تصدیق کی کہ وہ ایڈٹ کر کے ان کو سافٹ کر دیتی ہیں۔ لیکن اب ایک اور سچویشن یہ ہے کہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، جن کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مانیٹرنگ کرنا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کیمرے جو ہیں یہ سیکیورٹی جو ایک آپ کہہ لیں کہ پرپز ہے، سیکیورٹی پرپز، اس کی وجہ سے بھی یہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ لیکن اب اس پوری سچویشن میں وہ کیمراز جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے لگائے گئے ہیں، اب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ عمران خان صاحب اس کیمرے کے سامنے گئے ہیں، عمران خان صاحب نے اس کیمرے کی جانب دیکھا اور خان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یعنی خان صاحب نے وہ کیمرہ جو ایک سیکیورٹی کی وجہ سے لگایا گیا ہے اور اس کا ایک مقصد عمران خان صاحب کی مانیٹرنگ کرنا بھی ہے، تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ وہ چھپ کے بات کریں، وہ گئے خود کیمرے کے سامنے، کیمرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیمرے کے سامنے ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، یعنی خود انہوں نے ایک بیان جو ہے وہاں پہ ریکارڈ کروایا۔ عمران خان صاحب نے کیمرے کی طرف دیکھ کے یہ کہا کہ عاصم منیر کا شکریہ کہ اس نے میری جماعت میں سے منافقین اور بزدل نکال دی ہیں، یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیمرے کی طرف منہ کر کے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگین کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ یہ تھے کہ عاصم منیر کا شکریہ کہ اس نے میری جماعت سے منافقین اور بزدل نکال دیے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ منافق تھے، جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، اور ایسے بھی جو کہ بزدل تھے، جو کہ سٹرگل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ہماری پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں یا ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک اور اہم پیغام جی ایچ کیو کے حوالے سے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے سامنے آیا۔ اب یہ پیغام ایک ایسی صورتحال میں سامنے آیا جب اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا اور اس کو ایک سخت ٹویٹ کہا گیا۔ اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اسی ٹویٹ کے رد عمل میں اور عمران خان صاحب کو ذہنی مریض قرار دیا اور ان کے لیے ذہنی مریض جیسے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن اس کے بعد پشاور میں ایک سونامی جلسہ ہوا اور ڈی جی ایس پی آر نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے اپنی پریس بریفنگ میں، ان کا جواب دیا گیا سہیل آفریدی اور دیگر کی جانب سے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام علیمہ خان صاحبہ کی زبانی سامنے آیا ہے اور اس پیغام میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کوٹ ان کوٹ علیمہ خان صاحبہ کے بقول کہ سرکاری ملازم کون ہوتا ہے کہ وہ 90% لوگوں کے لیڈر کو سیکیورٹی تھریٹ کے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نوکری پیشہ بندہ ہے جس کو آپ ہائر کریں یا فائر کریں، یعنی بھرتی کریں یا برطرف کر دیں، تو وہ ایک نوکری پیشہ بندے ہیں۔ وہ 90% لوگوں کے لیڈر یعنی عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ کیسے کہہ سکتے ہیں اور ان کے اوپر غداری جیسے سنگین الزامات کیسے لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک اور اہم پیغام سامنے آیا، یعنی بگنگ ڈیوائسز، کیمرے کے سامنے عمران خان صاحب کی ویڈیوز اور پھر پی ٹی آئی کا ایک رد عمل۔ لیکن اب ایک اور پیغام سامنے آیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اور بشرا بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ جو نئے اقدامات کیے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و ستم کا جو نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور اس جعلی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب چونکہ مجھے 800 سے زائد دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر، تو ان کا یہ خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں ڈر جاؤں گا اور میں ہمت ہار جاؤں گا۔ لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر جتنا دباؤ بڑھائیں گے میں اتنا سخت آپ کا مقابلہ کروں گا اور کسی بھی صورت اس مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن یہاں آپ کو اس جعلی حکومت کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اب اسی جعلی حکومت کے خلاف جے یو آئی کے جو رہنما ہیں عبدالغفور حیدری،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے خلاف اب ایک مشترکہ تحریک کے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب فضل الرحمان جو اس نظام کے بینیفیشری بھی ہیں کسی حد تک، انہوں نے بھی علیمہ خان صاحبہ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جو اڈیالہ جیل کے باہر تشدد کیا گیا، جس طرح سے ان کو واٹر کینن کا نشانہ بنایا گیا، اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ ایک قابل مذمت اور جمہوری اقدار کے خلاف ایک اقدام ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔